अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने पहले पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि ज़िलहज्जा के इम्पॉर्टेंट काम कौन से हैं। अपने दूसरे पार्ट में मैंने आपको बता दिया कि इसकी मसनून तकबीरात कौन सी हैं। अब तीसरे पार्ट के अंदर ज़रूरत है इस बात को समझने की कि कुर्बानी की रूह क्या है या किस लेवल की होनी चाहिए। एक जानवर हम लेते हैं अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो ऊँट हो, चाहे वो बैल हो, चाहे वो वटेवर जो भी हो, उसको हम ज़िबा कर देते हैं तो हमारी कुर्बानी हो जाती है। या हम किसी जानवर के गोश्त के अंदर अपना हिस्सा डाल देते हैं, उस हिस्से को डालने से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कुर्बानी हो जाती है। बहुत बड़ी नेकी है ये कुर्बानी, बहुत ज़्यादा करीब है अल्लाह के ये कुर्बानी। ऐसा ही है ना, यही है ना कुर्बानी। लेकिन अगर हम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी के ऊपर गौर करें, दीन इब्राहीम के ऊपर गौर करें, तो हमें समझ में आता है कि कुर्बानी किसी जानवर को ज़िबा करने का नाम नहीं है, बल्कि कुर्बानी है अल्लाह की फरमाबरदारी में अपने तमाम इख्तियारात को सरेंडर कर देने का नाम। ये है कुर्बानी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ना तो किसी बकरे की गर्दन पे छुरी फेरी थी, ना तो किसी ऊँट की गर्दन पे, ना किसी गाय की गर्दन पे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी दी थी अपने बेटे की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने जो इम्तिहान लिया था वो लिया था उनके नफ्स का, उनकी फरमाबरदारी का और उनके इख्तियार का। 3 दिन मुसलसल ख्वाब में अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम को हुक्म दिया, सिर्फ़ ये देखने के लिए कि आया ये मेरा हुक्म पूरा करते हैं कि नहीं करते हैं। इस हुक्म के बराबर में अपने बेटे की मोहब्बत को अजीज़ रखते हैं या मेरी मोहब्बत को अजीज़ रखते हैं, अपने नफ्स की ख्वाहिश को वैल्यूट करते हैं कि मैं अपने बच्चे को बचा दूँ, या मेरे हुक्म को पूरा करने के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरे अल्लाह का हुक्म आ गया है। अपने इख्तियार को पकड़ते हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मैं चाहे करूं चाहे ना करूं, या अपने इख्तियार को सरेंडर कर देते हैं कि अल्लाह जैसा भी आपका हुक्म आ गया, गो मेरी जान के लिए ये बहुत कठिन और मुश्किल है, लेकिन मैंने इख्तियार आपके सामने सरेंडर कर दिया और मैंने आपके सामने अपने आप को आपकी फरमाबरदारी के अंदर दे दिया। सेम यही चीज़ कुर्बानी के नाम पे अल्लाह हमसे मांग रहे हैं। सुन्नत इब्राहीमी को ज़िंदा करते हैं ना हम कुर्बानी दे के, तो सुन्नत इब्राहीमी तो ये है कि जहाँ अल्लाह ने जब जब जो जो हुक्म दे दिया तो हज़रत इब्राहीम की एक ही आवाज़ आई, हर इम्तिहान पे, हर मुशक्क़त पे, हर जगह के कठिन मरहले पे, कि अस्लमतु या रब्बिल आलमीन, अस्लमतु या रब्बिल आलमीन। रब्बी आपने कह दिया, मैंने कर दिया, मैं आपकी फरमाबरदारी में आ गया। ये लेसन है, ये है कुर्बानी की सुन्नत जो हमें अपनानी है। ये जानवर की गर्दनों के ऊपर छुरी फेरने का नाम कुर्बानी नहीं है मेरी जान। अपनी नाफरमानियों पे, अपनी ख्वाहिशात पे, अपने नफ्सों पे जिनको हमने इला बना लिया हुआ है, अपनी उन दुनियावी मनमौजियों पे जो अल्लाह के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, अपने नफ्स की वो बेलगाम ख्वाहिशात पे जिनके पीछे हम सरपट दौड़ रहे हैं और अल्लाह की नाफरमानी पे नाफरमानी कर रहे हैं, इन तमाम मामलात पे छुरी फेरने का नाम है कुर्बानी। इन तमाम मामलात को ज़िबा कर देने का नाम है कुर्बानी। इन तमाम मामलात को बाइख्तियार होने के बावजूद कि मैं चाहे छोड़ूं, मैं चाहे ना छोड़ूं, छोड़ देने का नाम है कुर्बानी।
پلیز قربانی کی اس روح کو سمجھیے۔ یہ ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر اللہ رب العزت ہم سے جانوروں کے لیے قربانی نہیں مانگ رہے ہوتے۔ ذی الحجہ کے 10 دن کے اندر اللہ کہتے ہیں آؤ اس قربانی کے نام پہ مجھ سے عہد کرو کہ تم میری مکمل ویسے ہی فرما برداری کرو گے جیسے کہ ابراہیم نے کی تھی، جیسے کہ ابراہیم نے کہا تھا اسلمت یا رب العالمین، تم بھی کہو اسلمت یا رب العالمین۔ یہ مانگ رہے ہیں اللہ ہم سے۔ یہ ہے قربانی کی روح جس کو کہ ہم جاننا ہی نہیں چاہتے۔ کیوں؟ کیونکہ جان لیں گے تو نفس کے اوپر بھاری ہو جائے گا۔ اس قدر محبت ہے ہم عورتوں کو اپنے آپ سے، اپنی خواہشات سے، اپنی زندگی کے پیٹرن سے اور اپنے اس مال اسباب سے۔ جہاں کہیں اللہ کی فرما برداری کا معاملہ آتا ہے، اللہ کی راہ میں لگانے کا معاملہ آتا ہے، ہمارے ہاتھ جھڑ جاتے ہیں فوراً، ہمارے خالی ہاتھ پھیل جاتے ہیں فوراً کہ کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میرے پاس اگر ڈپازٹ پڑا بھی ہوا ہے تو میرے شوہر نے اس کی جگہ پر قربانی دے دینی ہے، وہ دے رہے ہیں میری جگہ پہ قربانی، میرا بیٹا دے گا، میرا باپ دے گا، مجھے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کب ہمارے اندر، ہم عورتوں کے اندر یہ جذبے بیدار ہوں گے کہ ہم بھی اسلمت یا رب العالمین بولیں، ہم بھی حضرت ابراہیم کی طرح اپنی خواہشات کو قربان کر دیں۔ اللہ رب العزت کے سامنے حضرت ابراہیم نے اپنی شفقت پدری قربان کر دی، اپنا اختیار قربان کر دیا، اپنا نفس قربان کر دیا۔ ہم سے شفقت مال قربان نہیں ہوتی ہے۔ 1 سال کے بعد ایک جانور ہم پہ واجب ہے۔ ڈپازٹس ہونے کے باوجود ہم عورتوں کا حوصلہ نہیں بڑھتا۔ ادھر سے ہمارے مرد اگر ہماری جگہ کے اوپر دم دے بھی رہے ہیں، قربانی دے بھی رہے ہیں، جانور دے بھی رہے ہیں، تو آن دی ادر سائڈ ہم لوگوں نے دوسری قربانی کے معاملے میں نافرمانی کی انتہا کی ہوئی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کے معاملات میں، اللہ رب العزت کے خلاف زندگی کو اختیار کرنے کے معاملات میں، اور ہر جگہ پر اپنی اس میں کو اوبے کرنے کے معاملے میں کہ میرا دل تو یہ کرنے کو چاہ رہا ہے، میں نے ایسے ہی کرنا ہے۔ یاد رکھیے کہ روح کی اطاعت اور اللہ کے ناپسندیدہ کام جو ہمارے وجود اور ہمارے روح کرتی ہے، اس کو جب تک ہم قربان نہیں کریں گے نا، اللہ کے سامنے ذبح نہیں کریں گے، اختیار نہیں ڈالیں گے، سرنڈر نہیں کریں گے، یہ جانوروں کی قربانیاں بھی اللہ رب العزت نے ریجیکٹ کر کے پھینک دینی ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھا رہی ہے کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیا ہے تقویٰ؟ ڈیفائن کیا تھا میں نے اپنے ایک کلپ میں۔ کیا ہے متقی ہونا؟ کیا ہم متقیاں ہیں؟ کیا ہم اللہ کی کمپلیٹ فرمانبرداری میں ہیں آج؟ کیا ہم اللہ کو پانے کے لیے اپنے مال اسباب قربان کرنے کے جذبے پہ آج کھڑی ہیں ہم عورتیں؟ کیا ہم یہ پرواہ کیے بغیر کہ میرے پاس پیچھے کیا بچتا ہے کیا نہیں، میں پیسے نکال کے لا کے اللہ کی راہ کے اندر مال کو قربان کر کے، یہ جاننے کے باوجود کہ میرے رب کو آج کے دن جانور ذبح کرنا بہت پسند ہے، میں اس چیز کی کوشش، اس چیز کی پیش رفت کر رہی ہوں؟ نہیں، ہم سیفٹی مارجنز میں اور کونے خطروں میں گھستی پھر رہی ہوتی ہیں عورتیں کہ کہیں میرا شوہر میری کر دے، کہیں میرا باپ کر دے، کہیں میرا بیٹا کر دے، ہاں جو گھر کے سربراہ ہیں وہ کر دیں، ہمیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے 4 پیسے بچ جائیں۔ جس دن ان وجودوں کے اندر سے جان نکل گئی، یہ 4 پیسے آپ کے کس کام آنے ہیں؟ کہاں کام آنے ہیں؟ ساتھ لے کے جانے، قبر میں جانے، یا ان کا کوئی پیچھے سے ایسا معاملہ چلنا ہے جنہوں نے آپ کو ہیئر آفٹر کوئی فائدہ دینا ہے، سب کا سب یہی رہ جانا ہے۔ ہمارے سے شادیوں کے لیے کمیٹیاں ڈلتی ہیں،
ہمارے لیے گھروں کو بنانے کے لیے کمیٹیاں ڈلتی ہیں، ہمارے پاس پالرز پہ جانے کے لیے ہزاروں روپے نکلتے ہیں، ہمیں آج کوئی شادی آ جائے ہمارے ڈپازٹس کے منہ کھل جاتے ہیں کہ ہاں نہیں میرے پاس پیسے ہیں، میں اپنے ڈریسز بنا لوں گی، کوئی بات نہیں ماما آپ نہیں بنا کے دے رہی تو کوئی نہیں، میں اپنے پیسوں سے بنا لوں گی، بابا آپ نہیں بنا کے دے رہے کوئی بات نہیں، میں اپنے پیسوں سے بنا لوں گی۔ ہمارے پاس کوئی گولڈ پڑا ہوا ہو، کوئی گولڈ کی چیز پڑی ہوئی ہو، وہ ہمیں اپنی کسی ذات کے لیے اس کو بیچ کے استعمال کرنا پڑے، ہم فوراً کریں گی، لیکن جہاں میٹر آ جائے اللہ کی راہ میں دینے کا، وہاں پہ ہم کبھی بھی یہ حوصلہ نہیں کرتی عورتیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ کس دن ہمیں اپنے آپ سے سچی محبت ہوگی؟ کس دن ہم اللہ کی اس جذبے کو، اس رضا کو، اس خوشی کو پانے کے لیے اپنے آپ کو سرگرداں کریں گی؟ کس دن؟ جس دن یہ وقت ختم ہو جائے گا۔ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ آنے والے وقت میں، اگلے سال میں ہمیں یہ ذی الحجہ کے ابھی بھی پتہ نہیں ذی الحجہ کے 10 دن ملنے ہیں کہ نہیں ملنے، پر قریب ترین ہے، انشاءاللہ شاید مل جائیں، لیکن اگلے سال ملنے کہ نہیں ملنے، یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ کی راہ میں جانور دینا ہمارے اللہ کو بے پناہ پسند ہے، اس کے باوجود ہم حوصلہ نہیں کرتی اور ہم کہتی ہیں اللہ ہمیں آپ سے محبت بہت ہے، ہمیں آپ سے پیار بہت ہے، صرف قولی باتیں اینڈ پریکٹیکل زیرو۔ ابھی بھی میری آپ لوگوں سے یہ پلیز یہ ریکویسٹ ہے کہ چھوڑ دیجئے اس دنیا کے معاملات کو، چھوڑ دیجئے اس کنجوسی کو، چھوڑ دیجئے یہ پیسے کو گن گن کے رکھنے کو، پیسے کو جمع کرنے کو۔ پلیز if you have any deposit, if you can be buy an animal, must be buy and must be sacrificed in front of Allah, for sake of Allah۔ اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے پلیز، اللہ کے لیے آج یہ جذبہ، یہ قربانی، یہ قدم اٹھا کے تو دیکھیے کہ کیسی تسکین اور کیسا سکون ملتا ہے۔ میرے اس ایمان اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ آج ایک اللہ کی راہ میں ایک جانور دیں گی تو اللہ آپ کو انشاءاللہ زندگی کے اندر اگر خیر و برکت ہے، آپ کی زندگی ہے تو اللہ دیکھیے گا کہ آپ کو آپ کی اس قربانی پہ کیا کیا کچھ نوازتے ہیں۔ اور اگر اللہ کے حکم پہ، اللہ کے رضا کی وجہ سے یا اللہ کی تقدیر کی وجہ سے آپ فائنینشلی اس چیز کے اندر نہیں کھڑی ہو پا رہی ہیں، آپ کے پاس فائنینشلی گنجائش نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، تو کم از کم دوسری قربانی پلیز ان ذی الحجہ کے 10 دنوں میں ضرور دے ڈالیے۔ اپنی غلط خواہشات کی قربانی، اللہ رب العزت کے خلاف جانے والے ہر معاملے کی قربانی، اپنی اولادوں کو اللہ کے خلاف کے معاملات کے اوپر پرورش دینا اور ان کو سپورٹ کرنے کی قربانی، اپنے گھروں کو اللہ کے خلاف جو نظام ہم نے رائج کر دیے ہوئے ہیں ان سے پاک کرنے کی قربانی، اور اپنی ذات کے اس اختیار کی قربانی جو اللہ نے ہمیں انسان ہونے کے ناطے دے دیا ہے، وہ اختیار جو کل کو ہمارے لیے بہت بھاری پڑنے والا ہے، اس اختیار کی جیتے جی قربانی دے دیجئے۔ جیتے جی اللہ کو کہہ دیجئے کہ ربی میں نے اپنا یہ پیدائشی اختیار آپ کے سامنے سرنڈر کر دیا، اسلمت یا رب العالمین، ربی میں آپ کی فرما برداری میں آ گئی، مجھے اپنی فرما برداری کے راستوں پہ چلا لیجئے۔ اور اس اخلاص نیت کے ساتھ اللہ کی قرآن سے جڑ جائیے، کیونکہ اللہ کی فرما برداری کا راستہ اسلمت یا رب العالمین کے اقرار کا کمپلیٹ پاتھ، کمپلیٹ پیٹرن، کمپلیٹ لٹریچر اور کمپلیٹ رہنمائی صرف قرآن دے رہا ہے۔ قرآن سے جڑ جائیے، ایٹ لیسٹ یہی نیت ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم والی زندگی جینے کی توفیق دیں، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صراط مستقیم والے حق والے راستے اپنائیں، ہمیں ان کے اوپر چلنے کے لیے مختص کر لیں اور اپنی رضا والے کاموں کے لیے ہمیں چن لیں۔ واقعی ہماری اسلمت یا رب العالمین کے جذبے کے اندر اخلاص پیدا کرتے ہوئے ہمیں اپنے لیے قبول کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔